अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व सय्यिदिल मुरसलीन व अस्सहबी अजमईन। पिछले लेक्चर्स में हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के बारे में जाना था। बिइज़्निल्लाहि तआला अब हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में अंबियाए कराम की ज़िंदगी के निहायत ही अहम वाक़यात बयान किए हैं। इनमें से बाज़ अंबिया का ज़िक्र कम है और बाज़ अंबिया का ज़िक्र नुमायां तौर पर आया है। इन अंबिया की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ उतार चढ़ाव को तफसील से बयान किया गया है। तफसील से बयान करने का मकसद जो है वो यह कि जब ज़िंदगी में अलग अलग तरह के मसाइल पेश आएँ या फिर अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया कोई इम्तिहान हो, तो एक आला इंसान इन सब का सामना कैसे करता है और वो कैसे हालात का वो मुकाबला करता है और कैसे उसमें कामयाब होता है। कुरान हकीम के ये वाक़यात हर दौर की नस्लों के लिए रहनुमाई, गाइडेंस हैं। इन वाक़यात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन नायाब सिफ़ात, क्वालिटीज़ को अपना कर हम हमारी ज़िंदगी को एक सही रुख, एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं और कामयाब बना सकते हैं इंशाअल्लाह। कुरान हकीम में जिन अंबिया का ज़िक्र नुमायां तौर पर आया है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन अंबिया की ज़िंदगी को हमारे लिए बतौर उसवा, बतौर नमूना, बतौर मॉडल बयान किया है, उनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम अव्वल दर्जे पर आता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम अव्वल दर्जे पर आता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना, एक मॉडल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़कर और जानकर अक्ल दंग रह जाती है और दिल की एक अजीब कैफियत हो जाती है। हैरत होती है, शदीद हैरत, कि क्या किसी बशर में इतनी सारी खूबियाँ, इतनी सारी सिफ़ात बैक वक्त जमा हो सकती हैं। तौहीद की पहचान, अनथक जिहाद, अल्लाह की खातिर ईसार और क़ुरबानियाँ, सख्त आजमाइशों में बेमिसाल सब्र, हौसला और इस्तिक़ामत, सब कुछ एक इंसान के अंदर, एक खाकी बशर के अंदर इस हद तक पाया जा सकता है। उन सारी खूबियों की वजह से अल्लाह ताला ने आपको कई अलक़ाब, कई टाइटल से नवाजा। खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त, हलीम, तहम्मुल वाले यानी बर्दाश्त करने वाले, अव्वाहुम मुनीब, नर्म दिल वाले और रुजू करने वाले, अल्लाह की और बार बार पलटने वाले, सिद्दीक़न नबिया, बड़ी सच्चाई वाले पैगंबर वग़ैरह वग़ैरह। कुरान करीम में इस अज़ीम पैगंबर की बहुत तारीफ़ और मदह, प्रेज़ बयान की गई है और आपके बुलंद सिफ़ात, क्वालिटीज़ का ज़िक्र किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात हर लिहाज से मिसाल है और आपकी शख्सियत एक कामिल इंसान का नमूना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिफ़ात में अल्लाह ताला की मारिफत यानी अल्लाह ताला की पहचान, आपकी जहानत यानी इंटेलेक्ट, ज़ालिम व जाबिर बादशाहों के सामने उनकी तबलीग का तरीक़ा,
اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی ہر چیز کی قربانی، سخت ترین امتحانات میں استقامت اور صبر یعنی انڈیورنس اینڈ پیشنس قابل ذکر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری کی ساری خوبیاں نہ صرف قابل ذکر ہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک خوبی کی ایک داستان ہے، اور ہم گھنٹوں آپ کی ان خوبیوں پر بات کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں ہمارے لیے غیر معمولی اسباق موجود ہیں، اور آپ کا کردار مسلمانوں کے لیے انمول نمونۂ عمل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر جن پیغمبر کا ملتا ہے وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تقریباً 24 صورتوں میں آپ کا ذکر ملتا ہے۔ اندازہ کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 2100 سال قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 2100 سال پہلے، یعنی آج سے تقریباً 4100 سال پہلے کا ہے۔ مفسرین کی رائے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آبا و اجداد عرب سے ہجرت کر کے عراق کے شہر بابل میں یعنی بیبیلون میں آباد ہو گئے تھے، اور بابل میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ کے والد کی عمر 75 سال 75 ایئرس کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام طارق تھا، لیکن قرآن میں ان کا نام آزر آتا ہے، اور وہ آزر کے نام سے ہی مشہور ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 اور بھائی تھے، ناہور اور ہاران کے بیٹے لوط تھے۔ لوط علیہ السلام اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنا اکثر وقت اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو تھے ان کا پیشہ بت تراشی تھا، یعنی بتوں کو بنانا، اور اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو تراشتے بھی تھے، اور اس وقت کا بادشاہ نمرود کے محل میں شاہی پروہت یعنی کہ پنڈت تھے، یعنی آزر نمرود کے سلطنت کے سب سے بڑے درجے پر فائز تھے، یعنی وہ چیف آفیسر آف دا اسٹیٹ تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو امام الناس تھے، ان کی پیدائش کس گھرانے میں ہوئی؟ بت پرستوں کے، بلکہ بت تراشوں کے گھر میں، جب ہر طرف چاروں اور تاریکی ہی تاریکی تھی، اور اس دور میں بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہی تھی، جو کہ ایک بہت ہی طاقتور، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے زور پر لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ اس دور کے آرکیالوجیکل فائنڈنگز سے جو اس دور کی تحریرات یعنی کہ اسکرپٹس ملتی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی زندگی کا مقصد مادہ پرستی تھا، یعنی دولت کمانا اور زیادہ سے زیادہ آسائش فراہم کرنا ان کا مقصد حیات رہا۔ سود خوری کثرت سے پھیلی ہوئی تھی ان کی سوسائٹی میں۔ ان کی سوسائٹی کو انہوں نے 3 گروپس میں ڈیوائڈ کر رکھا تھا۔ پہلا گروپ امیلو تھا، اونچے طبقے کے لوگ تھے اس گروپ میں، جیسے پجاری، حکومت کے عہدیدار اور فوجی افسر وغیرہ۔ دوسرا گروپ مشکینوں تھا، اس میں تجارت پیشہ، صنعت کار اور زراعت پیشہ لوگ تھے، یعنی بزنس کرنے والے انڈسٹریلسٹس اور فارمرز۔ تیسرا گروپ اردو تھا، یعنی غلام طبقہ۔ یہ تھی وہ جگہ اور وہ سوسائٹی جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی، اور ابراہیم علیہ السلام اس میں سے پہلے گروپ کو بلانگ کرتے تھے، امیلو گروپ کو۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم کے تقریباً 5000 خدا تھے، ہر بستی کے الگ الگ خدا تھے، اور ہر شہر کا ایک خاص محافظ خدا تھا، یعنی کہ گارڈنگ گاڈ، جو
رب البلد، مہادیو یا رئیس الالہ مانا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ وہ لوگ چاند اور سورج کی پوجا کرتے جو ان کے بڑے دیوتا تھے، اور ان کے علاوہ ان کے چھوٹے خدا بھی تھے جو زیادہ تر آسمانی تاروں اور ستاروں میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سراسر شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھیں۔ آپ کو اس دور میں توحید کی تعلیم کہیں سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام میں حق کی پیاس اور اس کی جستجو تھی، اور حقیقت کو جاننے کی طلب اور تڑپ تھی، کیونکہ نبی بنائے جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے، آیت 51 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں رشد و ہدایت، گائیڈنس اور عقل سلیم، انٹلیکٹ عطا فرمائی تھی۔ آپ جب چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے پتھر کے ٹکڑے ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہیں اس معبود حقیقی، اصلی الہ کی تلاش تھی جس نے اس پوری کائنات کو بنایا تھا، جو پوری کائنات کا اصل مالک تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ چیزوں کو اور کائنات کو آبزرو کرتے اور اس میں پونڈر کرتے۔ دن رات آپ کو فکر اور جستجو رہتی یہ بات جاننے کی کہ ان سب کا مالک کون ہے۔ سورہ انعام آیت 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اور زیادہ ایمان میں مضبوط کرنے کے لیے آسمان اور زمین کے عجائب یعنی کہ ونڈرز دکھائے، جیسا کہ ارشاد باری ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عجائب دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام یہ اچھی طرح جان گئے تھے کہ جن بتوں کی پوجا ان کی سوسائٹی کے لوگ کر رہے ہیں وہ غلط ہیں، وہ نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی کو نقصان، لہٰذا وہ ان سے بیزار ہو کر کائنات میں غور و فکر کرنے لگے اور اپنے آپ یہ جاننے اور پہچاننے کی کوشش کی کہ آخر کار ان سب کا خالق اور مالک کون ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلَ رَأَى كَوْكَبًا، پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ قَالَ هَذَا رَبِّي، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین انداز تھا نا ابراہیم علیہ السلام کا، کیسا انٹلیکٹ ہوگا ان کا کہ انہوں نے ڈوبتے ہوئے ستاروں کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا ضمیر یہ گواہی دے رہا تھا کہ ایک رب میں زوال ہونے کی، ڈکلائن ہونے کی صفت، کوالٹی نہیں ہو سکتی۔ پھر جب آپ نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِينِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ شروعات میں جب رب کو پہچان نہ سکے تو خود ہی دعا کرنے لگے کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو یعنی سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے شرک سے بیزاری کا اظہار کیوں کیا؟ کیونکہ وہ لوگ دوسرے بتوں کے ساتھ ساتھ ستاروں، چاند اور سورج کی بھی پرستش کیا کرتے تھے۔
سبحان اللہ، کتنی بہترین ذہانت کے مالک رہے ہوں گے نا ابراہیم علیہ السلام. کتنا خوب آبزرویشن اور کنکلوژن رہا ہوگا ان کا. اور انہوں نے اپنا آبزرویشن سے یہ بات جان لی کہ ان خداؤں میں تبدیلیاں، چینجز آتی ہیں، کبھی طلوع ہونا، کبھی غروب ہونا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے، پروف ہے کہ یہ مخلوق ہیں، کریشنز ہیں، اور ان کا خالق، کریٹر کوئی اور ہے جس کے حکم سے یہ طلوع اور غروب ہو رہے ہیں. اور جب یہ خود کریشنز ہیں، کسی کو یہ نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ذرا غور کریں، سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ماحول کیسا تھا، ان کی پرورش کس گھرانے میں ہو رہی تھی، لیکن اس تاریک ماحول کے باوجود انہوں نے حق کا پتہ لگا لیا اور وہ بے اختیار کہہ اٹھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس پر آپ کی قوم آپ سے جھگڑنے لگی، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بہت اچھی تقریر کے ذریعے سمجھایا، جو سورہ انعام کی آیت 80 سے 82 میں آتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود آپ کی قوم نے بھی دوسری تباہ شدہ قوموں کی طرح حق کا انکار کر دیا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے نوازا تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی. ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت کا یہ ایک بے مثال طریقہ ہے. اس ڈیبیٹ میں آپ کا اپنے والد سے بات کرنے کا انداز، اپنے والد کے لیے احترام، اپنے والد کے لیے دکھ اور ہمدردی اور ان کے لیے محبت اور شفقت جھلکتی ہے. اگرچہ کہ آپ کے والد مشرک تھے اور حق پر نہ تھے، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے نہ ان سے کوئی بدتمیزی کی اور نہ ہی ان کے احترام میں کوئی کوتاہی کی، بلکہ یا ابتی، اے میرے ابا جان کہہ کر مخاطب ہوئے. سورہ مریم آیات 41 سے 47 میں یہ مناظرہ یوں آتا ہے، اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کیجیے، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے. جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ ان کی پوجا کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں، نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں. اے میرے ابا جان، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا. اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم والے اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے. اے میرے ابا جان، مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے، کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی ادب و احترام سے اور نہایت ہی محبت اور پیار سے باپ کو توحید کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کا جواب بہت ہی سختی سے دیا اور کہا، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سخت الفاظ سن کر کہا، سلام علیک، اچھا تم پر سلام ہو. ساستغفر لک ربی، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے آگے کہا، میں تو تمہیں بھی اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں.
صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں محروم نہ رہوں گا۔ اپنے والد کے اتنے سخت الفاظ سن کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو بات کرنے کا طرز اور ان کے والد کے لیے ادب اور ان کے لیے تڑپ قابل رشک ہے۔ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بات کرنے میں کون سا لہجہ استعمال کرتے ہیں، اور بحث و مباحثے کے دوران چاہے ہم میں سے غلطی کسی کی بھی ہو، ہمارا رویہ اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس آیت سے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت اور ان کا ادب و احترام واضح ہے۔ والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، لیکن وہ ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اگر کسی کے والدین اسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے کہیں تو ان کی بات مانی نہیں جائے گی۔ سورہ لقمان میں آتا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت کا پتہ ہم اس واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں جو سورہ انبیاء میں اور سورہ صافات میں بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم کا عید کا دن تھا، تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر خوشیاں منانے میں مصروف ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جان کر ان کے بت خانے کے تمام بت توڑ دیے سوائے ایک بڑے بت کے، اور اپنی کلہاڑی آپ نے اس بڑے بت کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ دراصل آپ ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے۔ سورہ صافات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے اور ان کے پاس رکھا ہوا کھانا دیکھ کر ان سے کہتے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر پوچھتے کہ تم بات کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر ایک کے بعد ایک سارے بت مسمار کر دیے۔ جیسے ہی ان کی قوم کو ان کے بتوں کی حالت کے بارے میں پتہ چلا، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام ان بتوں کے اس بڑے بت کا ہے، آپ خود ہی پوچھ لو اس سے۔ اس پر ان کی قوم نے کہا، یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام کا یہ سب کچھ کرنے کے پیچھے دراصل مقصد یہی تھا کہ ان کو سمجھایا جائے کہ وہ کن چیزوں کو اپنا الہ مان رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکتے ہیں؟ آپ کو ہر دور میں اس طرح کے لوگ ملیں گے۔ یہ صرف انبیاء کے دور میں ہی نہیں ہوتا رہا۔ آپ لاکھ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کے آگے لاکھ کھلے دلائل پیش کریں یا لاجیکل ریزننگ سے سمجھائیں، جن کو سمجھنا نہیں ہوتا وہ کسی حال میں نہیں مانیں گے، آپ کی ہر دلیل کو ریجیکٹ کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہوتی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ خود ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آپ کا مقدمہ نمرود کے دربار میں پیش کیا، اور نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو بحث ہوئی اس کا ذکر ہمیں سورہ بقرہ کی آیت 258 میں ملتا ہے۔
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا اور اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو نمرود کہنے لگا قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ اس سے الجھے اور نہ ہی اس سے کسی دلیل کی مانگ کی، بلکہ آپ نے فوراً اس کے آگے دوسرا سوال پیش کیا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اب تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اسلام کی تبلیغ کیسے کریں، ہم دین کو کیسے دوسروں کے آگے پیش کریں۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے انٹلیکٹ کا بہترین مظاہرہ کیا یہاں، سبحان اللہ، عقل دنگ رہ جاتی ہے آپ کے اس ذہانت کے مظاہرے سے۔ نہ آپ نے نمرود سے کوئی حجت بازی کی، نہ اس کے ساتھ کسی جھگڑے میں الجھے، نہ اس سے یہ کہا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ کس طرح لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے یا مار سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، بلکہ فوراً اس کے آگے دوسرا سوال بدل کر پیش کر دیا۔ وہ کوئی جواب ہی نہ دے سکا اور چاروں شانے چت ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یوں اپنی حجت تمام کر دی اور اس کو لاجواب کر دیا، تو چونکہ وہ توفیق ہدایت سے محروم تھا اور کفر و شرک نے اس کے دل اور اس کے رعایا کے دلوں کو بے نور کر دیا تھا، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ شرک سے تائب ہوتے، الٹا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت اقدامات کرنے لگے اور اپنے معبودوں کی دہائی دیتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دینے کی تیاری شروع کر دی انہوں نے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ تیار کی لکڑیوں سے۔ کہا جاتا ہے کہ کہ قوم کے ہر فرد نے لکڑیاں جمع کرنے میں مدد کی۔ ذرا غور کریں، جب یہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوگا تو وہ کیا چیز ہوگی جو ان کو یہ خوفناک منظر دیکھنے کے بعد بھی ان کو مطمئن رکھی ہوگی۔ وہ ڈرنا تو کیا، گھبرانا تو کیا، بڑے اطمینان سے ان سب چیزوں کا سامنا کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، وہ تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ایمان، اللہ رب العزت پر ان کا بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان اور بھروسہ۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیول آف ایمان کے بارے میں جتنا سوچیں گے، جتنا جانیں گے، آپ کو اتنی حیرت ہوگی۔ آپ ایک ایسی سوسائٹی میں، ایسے شرک پرست، انسانیت کے معیار سے گھرے ہوئے لوگوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے، جس کے ہر فرد کی یہی خواہش اور کوشش تھی کہ آپ کو زندہ جلا دیا جائے، اور اس کی تیاری میں اس قوم کا ہر فرد جٹا ہوا تھا اور اس آگ کو جلانے میں مدد کرنے کو بڑا ثواب کا کام تصور کر رہا تھا۔ صرف وہاں کے حکمران یا رعایا ہی نہیں، حکمران اور رعایا ہی آپ کے دشمن اور خون کے پیاسے نہیں تھے، بلکہ آپ کے اپنے گھر والے، آپ کا اپنا باپ آپ کا دشمن ہو گیا تھا۔
اب ذرا تصور کریں اور اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو اس منظر میں، اس سیناریو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توجہ کا مرکز، ان کا فوکس پوائنٹ کیا رہا ہوگا؟ آپ کا فوکس، آپ کی توجہ کا مرکز لوگ نہیں تھے، لوگ کیا کر رہے ہیں یہ نہیں تھا، لوگ کیا سوچ رہے ہیں یہ نہیں تھا، وہ سب آپ کے خلاف کیا پلاٹ کر رہے ہیں یہ نہیں تھا، ان کے لیے کتنی بڑی آگ جلائی جا رہی ہے یہ نہیں تھا، اور نہ ہی یہ کہ وہ سارے کے سارے ان کے خلاف ہیں، یہاں تک کہ ان کے اپنے والد، اور یہ سب آپ کی ہستی اور آپ کے دین کو، جس کو وہ لے کر اٹھے تھے، آگ میں جھونک دینا چاہ رہے تھے۔ بلکہ آپ کا فوکس ان سب چیزوں کے بجائے اس رب کائنات پر تھا جو آپ کا اور آپ کے ساتھ ساتھ کائنات کی ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق تھا، جس کی رضا کے بغیر ایک پتا تو کیا، مٹی کے ایک ذرے کی بھی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہلے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے ایمان اور اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے اور اس کو پہچان لینے کا ثمر، اس کا پھل۔ اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ میری رائے ہے کہ موجودہ مسائل جو امت مسلمہ کو درپیش ہیں، ان کا حل ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اور ان کے اس ایٹیٹیوڈ میں ملتا ہے۔ آج ہماری امت کو دنیا میں جتنے بھی مسائل پیش آ رہے ہیں اور جو بھی ہمارے دین پر اور مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں اور مسلمانوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے، ایسے میں ہم ابراہیم علیہ السلام سے بطور رول ماڈل سیکھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا، ایک اکیلے تھے، پھر بھی ان کے سینے میں جو توحید کی پہچان تھی، جو ایمان کا لیول تھا، اس کی وجہ سے سارا زمانہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اور ہم لوگ گنتی میں اتنے ہیں کہ صرف ہم اندازہ ہی کر سکتے ہیں ہماری تعداد کتنی ہے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اٹس دی کوالٹی دیٹ میٹرز، ناٹ کوانٹٹی۔ اٹس آل اباؤٹ کوالٹی آف ایمان۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اس درجے کا تھا کہ وہ زمانے سے اور ہر خطرے سے بے باک ہو گئے تھے، بے نیاز ہو گئے تھے۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے سیکھ یہ ہے کہ لاکھ دشمن ہم پر سازشیں کریں اور ہمراہ کرنے کی تیاری کرے، طنز کرے، برا بھلا کہے، یہاں تک کہ ختم کر دینے اور ہمارے نام و نشان مٹا دینے کی قسمیں کیوں نہ کھائیں، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، اس کی ذات پر کامل توکل اور بھروسہ ہے، تو بڑے سے بڑے طوفان کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک سچے مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طوفان سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی شور مچاتا ہے، بلکہ وہ ہر دم، ہر آن اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے، فوکسڈ رہتا ہے، اور اپنے رب کے بتائے ہوئے سارے طریقے اور سارے اسباب اختیار کرتا ہے، اور اسے بھروسہ ان دنیاوی اسباب پر نہیں ہوتا، بلکہ اپنے رب، اپنے مالک حقیقی پر ہوتا ہے۔ جب اس طرح کا ایمان بندوں میں پیدا ہوتا ہے تو آپ کو ہر طرف معجزے ہی معجزے نظر آئیں گے، اور زندگی جینے کا اصل مزہ اور اصل مقصد تب کہیں جا کر حاصل ہوگا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، آج بھی ہو جو براہم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ہمارے موجودہ تمام مسائل کی اصل وجہ ہمارا کمزور اور کھوکھلا ایمان ہے۔ اس کی وجہ دین سے دوری اور اللہ تعالیٰ کو نہ جاننا اور اس کو نہ پہچاننا ہے۔ اگر ہم اس کو جانیں گے اور اس کو پہچانیں گے، تب ہی اس پر توکل اور بھروسہ کر پائیں گے اور ہمارے ایمان میں مضبوطی آئے گی۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے خالق کی اور پلٹنے کی، اور اس سے توبہ و استغفار کرنے کی اور ہدایت مانگنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے ہو کر بھی قوت ایمان کی وجہ سے فاتح بنے اور اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش میں پورے اترے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کی تعریف فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا۔ جب آسمان کو چھوتی ہوئی آگ جلا کر تیار کی گئی تو پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ جب آگ میں آپ کو پھینکا گیا تو آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آیا اللہ تعالیٰ آگ کو بجھا دے گا یا آگ کے بھڑکنے کے باوجود اس کو ٹھنڈا کر دے گا؟ ان کا فوکس ان سب باتوں کے بجائے صرف اس بات پر تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ حق پر ہیں۔ حالات کے ناگوار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا کیا پلان ہے یہ جانے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کیا اور آگ میں کود پڑے۔ بے خطرہ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مہوں تماشائے لبے بام ابھی۔ جب ایسا ایمان ہو کسی بشر میں پھر معجزہ تو ہونا ہی تھا۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ وہ نہ صرف ٹھنڈی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے دوست کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ عراق کے شہر بابل میں پیش آیا اور اس وقت صرف 2 لوگ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ ایک تھے آپ کے بھائی کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام اور دوسرا آپ کی بیوی حضرت سارہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ تینوں عراق سے ہجرت کر کے ملک شام اور فلسطین کی طرف چلے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ برکت والی زمین سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ملک شام ہے، جو بہت ہی بابرکت تھی، جہاں پھلوں اور نہروں کی کثرت تھی اور یہاں کثرت سے انبیاء آتے رہے، یعنی یہ زمین ان انبیاء کا مسکن رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کی بیٹی حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا اور اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی، جو ہمیں سورہ صافات میں ملتی ہے ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، کہا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو ایک بیابان صحرا میں چھوڑائیں۔ ایک مدت تک ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہ تھی، پھر جب دعاؤں سے عطا ہوئی تو ان کے رب نے انہیں یوں آزمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے ہی آزماتا ہے۔ وہ آزماتا ہے کہ جب کوئی نعمت نہیں ہوتی تو بندہ کیسے صبر کرتا ہے، اور جب کوئی نعمت عطا کی جائے تو وہ کیسے شکر بجا لاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو عرب کے صحرا میں چھوڑائے۔ ابراہیم علیہ السلام تھے ہی اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کی تعریف کرتے زبان تھک جائے گی، لیکن آپ کی باتیں ختم نہیں ہوگی، نہ ہی آپ کی تعریف۔ لیکن آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ کا جو بہترین اخلاق ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتا ہے، ساری تاریخ میں ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ہاجرہ نہ صرف بطور بیوی کے ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، بلکہ بطور ماں کے بھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں کو وہاں چھوڑ رہے ہیں تو فوراً راضی ہو گئی، فوراً اطاعت سے سر جھکا دیا، کوئی گلا شکوہ نہیں،
کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی بحث و مباحثہ نہیں، اکیلے اس جگہ اپنے بچے کو لے کر وہ رہیں اور اپنے بچے کی پرورش کی۔ سبحان اللہ، کیسی ہستی ہوگی نا ان کی۔ اسی لیے آپ کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کا نام رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ فلسطین میں رہتے تھے، اور دین کی تبلیغ کے غرض سے وہ اکثر ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر دوڑنے کی عمر تھی، اور مفسرین کی رائے میں یہ عمر 10 یا 12 سال کی عمر ہو سکتی ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بار پھر آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے بیٹے اسماعیل سے بیان کیا۔ سورہ صافات میں یہ واقعہ ہم کو ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو مخاطب کرنے کا، کتنا پیار جھلکتا ہے آپ کے الفاظ سے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ اپنے والد سے کتنے احترام سے مخاطب ہوئے تھے۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کو عظیم بناتی ہیں۔ اب آگے آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیں، جو اس آیت ہی میں آتا ہے۔ بیٹے نے جواب دیا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرنے کے لیے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی، جو انسان اپنے والدین کا احترام اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی اولاد سے فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار بنا دیتا ہے، اور اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے۔ ہمیں یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بلند کردار میں حضرت ہاجرہ کی پرورش، ان کی تربیت جھلکتی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے ایک اکیلے ایز اے سنگل پیرنٹ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہترین تربیت کی تھی، اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بغیر پرورش کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو ہر طرح کے اخلاق اور تہذیب سے آراستہ کیا، والد کا احترام اور ان کا مطیع اور فرما بردار بنایا، کسی طرح کی نگیٹیوٹی والد کے خلاف ان میں آنے نہ دی، یا پھر یہ نہ کہہ کر ورغلایا کہ تمہارے والد ہمیں یہاں بیابان میں اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے اور ہمیں برسوں خیریت دریافت کرنے کے لیے نہیں آئے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے بی بی ہاجرہ سے سبق لینے کی، اور اپنے بچوں کو اس طرح کی نگیٹیوٹی سے دور رکھنے کی۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ایک ویلڈ ریزن ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، اور ہم خوامخواہ رائی کا پہاڑ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اس بات پر راضی ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل یعنی پیشانی کے بل لٹا دیا۔ مفسرین کی رائے میں یہ وصیت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی اپنے والد سے کہ انہیں پیشانی کے بل لٹایا جائے، تاکہ چہرہ سامنے ہونے سے، بیٹے کا چہرہ سامنے ہونے کی وجہ سے والد کی شفقت
ان کا پیار اللہ کے حکم کے درمیان آڑ نہ آ جائے۔ تاریخ خاسر ہے، ناکام ہے ایسا کوئی دوسرا واقعہ پیش کرنے سے۔ اس کی مثال آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی۔ ایسا ایمان، ایسا توکل، ایسی جانثاری، ایسی فرما برداری اور قربانی، ایسا صبر و استقامت، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت 131 میں فرماتا ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے خاندان کی قربانیاں اتنی پسند آئیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا ہر آزمائش میں پورا اترنا اتنا پسند آیا کہ اس نے آپ کو امام الناس لوگوں کے امام کے منصب پر فائز کیا۔ چنانچہ آپ کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی آپ کو محترم اور پیشوا مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کی قربانیوں کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اسلام کے تمام شعائر یعنی نشانیاں، اسلام کی تمام نشانیوں میں آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی یاد اور تعظیم باقی رکھ دی۔ کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی درود ابراہیمی کے بغیر۔ حج اور عمرے کے تمام ارکان، بیت اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، بیت اللہ کا طواف، مطاف میں مقام ابراہیم، یہ سب کس کی یاد دلاتا ہے ہمیں؟ سعی، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانا بی بی ہاجرہ کی یاد دلاتا ہے۔ آب زمزم حضرت اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کی یاد دلاتا ہے۔ قربانی، عید الاضحیٰ، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی یاد رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی قربانیوں کا بہترین بدلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ حضرت سارہ سے بھی اولاد دی، اور وہ تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور انہیں پوتا بھی عطا کیا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں آتا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمایا، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں ہی کر دی، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا، اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور اس طرح آپ کے 12 بیٹوں سے جو نسلیں چلیں وہ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے کہلائے۔ بنی اسرائیل ہی میں سے سارے انبیاء آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ساری آسمانی کتابیں جو بھی ہمیں معلوم ہیں انہی کو دی گئی، یعنی بنی اسرائیل کو، سوائے ایک نبی اور ایک کتاب کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی میں سے تھے، لیکن آپ کے بڑے بیٹے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھا رہے تھے تو اس دوران وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری اولاد میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا تقریباً 2500 سال بعد، یعنی کہ 2500 ایئرس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا تھے اور ان کی اولاد میں سے تھے۔ اس سے ہمیں دعا کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی مایوس ہو کر یا پھر یہ کہہ کر کہ ہماری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی، دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم نے یہاں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا 2500 سال بعد قبول ہوئی اور وہ کتنی بہترین طریقے سے قبول کی گئی۔ ہمیں اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ کب قبول ہوگی، کیسے قبول ہوگی یا نہیں، یہ سب سوچ کر اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام قبول کی، سوائے ان کے والد کے لیے کی گئی ہوئی دعا کے۔ اس دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے دوسرے انبیاء کے واقعات میں یہ چیز بارہا پڑھی ہے کہ اگر کسی کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا، اس کو اللہ کے عذاب سے انبیاء بھی نہیں بچا سکتے، چاہے وہ نبی کا کتنا سگا ہی کیوں نہ ہو۔ نہ نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو بچا سکے، نہ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو، اور نہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ یعنی اگر ایمان اور عمل صالح نہیں تو بارگاہ الہی میں کسی نبی کا بیٹا، کسی نبی کا باپ یا کسی نبی کی بیوی ہونا کچھ حیثیت نہیں رکھتا، کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور بار بار لگاتار ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے کہ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حق کی پہچان نہایت ہی ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پل رہے تھے اس کے بارے میں آپ ذرا غور کریں، کیسا ماحول تھا وہ۔ ایسے میں ابراہیم علیہ السلام نے حق اور باطل کے بارے میں فرق کرنا خود سے سیکھا۔ تو کیوں ہم اس دور میں ہمارے پاس میزان کے ہوتے ہوئے حق اور باطل میں فرق کرنے، ڈفرینشیٹ کرنے کا کرائٹیریا ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی کتاب فرقان کے ہوتے ہوئے بھٹک رہے ہیں؟ کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کیوں ہمارے خالق، ہمارے مالک حقیقی کی معرفت، اس کی پہچان نہیں ہے؟ کیوں ہم طاغوت کا سہارا لیتے ہیں؟ کبھی ایک کا سہارا لیتے ہیں تو کبھی دوسرے کا، کبھی ایک جگہ سے نا امید ہوتے ہیں تو دوسرے کا دامن تھام لیتے ہیں۔ ہمیں یاد رہتے ہیں یہ سب طاغوت اور جھوٹے سہارے، لیکن اگر ہمیں کوئی چیز یاد نہیں تو وہ یہ کہ ہمارا ایک رب بھی ہے۔
हमारा ईमान कितना सतही, कितना सुपरफिशियल और खोखला है ना। हम दिन में 5 वक्त की नमाज़ों में और हर एक रकात में कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। लेकिन ना हम उस एक अकेले की इबादत करते हैं और ना ही उससे मदद मांगते हैं। हम क्यों वो बोलते हैं जो करते नहीं। हमने एक अल्लाह की वाज़े क्लियर दलील होने के बावजूद अपने कई खुदा, कई इलाह बना लिए हैं। हम ज़बान से तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन या तो हम इसके माने नहीं जानते या फिर इसको दिल से नहीं कहते, सिर्फ ज़बानी कहते हैं, सिर्फ ज़बानी कह देते हैं। कलमा तौहीद जिसके अल्फाज ज़बान से अदा करने पर कोई शख्स इस्लाम के दायरे में दाखिल होता है, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक ऐसा जुमला, एक ऐसा सेंटेंस है जो इनकार से, नेगेशन से शुरू होता है, यानी नहीं है कोई इलाह। यह एक कंस्ट्रक्टिव क्लॉज है क्योंकि इस सेंटेंस को एक्सक्लूसिव बनाया जा रहा है। फिर हम इसमें इला ऐड करते हैं, यानी सिवाए। वरना अगर हम ला इलाह पर रुक गए तो क्या होगा? ये एथीज़म है ना? क्योंकि ला इलाह के माने हैं नहीं है कोई इलाह, जो कि एक एथिस्ट का अक़ीदा है। इस्लाम इस जुमले का दूसरा आधा क्लॉज जोड़ता है और वो है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अल्लाह दरअसल अल प्लस इलाह है। इस जुमले ला इलाहा इल्लल्लाह में पहला इलाह जो है वो है एक कॉमन नाउन, और दूसरा इलाह जो अल्लाह में मौजूद है वो है एक प्रॉपर नाउन। अल यानी द, इलाह यानी गॉड, द गॉड, और ये अल्लाह के माने हैं। और लफ्ज़ अल्लाह सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सक्लूसिवली, और किसी के लिए नहीं। अरबी ज़बान में इलाह के बहुत ही गहरे माने हैं। इलाह सिर्फ पत्थर की मूर्ति ही को नहीं कहा जाता। इलाह सिर्फ पत्थर और मिट्टी के तराशे हुए बुत ही नहीं होते, बल्कि हर वो चीज़ जिसके अतराफ हमारी ज़िंदगी या किसी की ज़िंदगी घूमती है वो उनका इलाह होता है। एक एथिस्ट का भी इलाह होता है, एक एग्नोस्टिक का भी इलाह होता है, और इलाह उस शख्स का भी होता है जो ये कहता है कि मैं खुदा में यकीन नहीं रखता। यानी वो चीज़ें जिनके लिए वो जीते हैं और मरते हैं वो उनके इलाह हैं, जिनको हासिल करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं वो उनके इलाह होते हैं। जिनके लिए उनके दिल बेचैन होते हैं वो उनके इलाह होते हैं। चुनाचे एक मोमिन की ज़िंदगी इसके रब और उसके हुक्म के अतराफ घूमती रहती है, इसलिए अल्लाह उसका इलाह होता है। और जो हम मुसलमान यह कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, यह खालिस तौहीद है, मोनोथिज़म। नहीं है कोई इलाह सिवाय अल्लाह के। यहाँ गौर करने की और अपने आप को चेक करने की बात जो है वो यह कि क्या कहीं हम सिर्फ ज़बान से तो नहीं कहते कि नहीं है कोई इलाह सिवाय अल्लाह के, और दिल ही दिल में कहीं कई इलाह तो नहीं बना बैठे हैं। जो मकाम हमारी ज़िंदगी में अल्लाह वहदहू ला शरीक को देना चाहिए वो कहीं हम किसी और को तो नहीं दे बैठे। अल्लाह ताला की खातिर जीने और मरने के बजाय और उस हस्ती के अतराफ हमारी ज़िंदगी घूमने के बजाय कहीं हमारी ज़िंदगी पैसा, रुतबा, ताकत, इन सब के अतराफ घूमने लगी और हम इन चीज़ों के लिए जीने मरने लगे तो ऐन मुमकिन है कि हमने अपने एक अल्लाह के बजाय
جو ایک پراپر الہ ہے اپنے لیے کامن الہ بنا لیے۔ اس چیز کو جاننا اور اس کا سمجھنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم جانیں گے اور سمجھیں گے تو بچنے کی کوشش کریں گے، ورنہ دنیا کی چکا چوند میں کھو جائیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے اپنا جائزہ لینے کی، خود کو چیک کرنے کی اور اس لٹمس ٹیسٹ سے گزرنے کی، اور ہم میں سے ہر ایک یہ آسانی سے کر سکتا ہے، اور ہمیں یہ ٹیسٹ لینا ہوگا اور جاننا ہوگا کہ ہماری زندگی کا سینٹر کیا ہے، ہماری زندگی کس چیز کے اطراف گھوم رہی ہے۔ یہ جاننا ہوگا کہ ہم اس زندگی میں کسی ایسی چیز کو تو اپنا دل نہیں دے بیٹھے جس کو دینے کا حق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھا۔ اگر ایسا ہے تو اور دیر کیے بغیر ہمیں ہمارا دل ان مادی چیزوں سے واپس لے کر اللہ وحدہ لا شریک کو دینا ہوگا، کیونکہ دل پر اصل حق اس کے بنانے والے، اس کے مالک اور خالق کا حق ہے۔ اگر آپ اپنے دل کو اس کے حق سے محروم کریں گے اور اس میں کریٹر کے بجائے کریشنز کی محبت بھر لیں گے تو یہ دل مرض میں مبتلا ہو جائے گا اور دنیا میں غرق ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو ایسے مرض سے اور ایسی ہلاکت سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے اور وقت کے رہتے اپنا تجزیہ کرنے اور اپنے آپ کو بدلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غفلت سے بیدار کرے، ہمارے میں شعور پیدا کرے، ہماری زندگی کے اندھیروں کو دور کرے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی اس دعا کو پیش کرنا چاہوں گی جو سورہ بقرہ میں آتی ہے، جس سے ہم سب کو انبیاء کی دعاؤں اور ہماری دعاؤں کے درمیان کا فرق پتہ چلے گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے تو کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔